अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। तारीख़ आलम इस बात की शाहिद है कि कौमें अपनी पहचान उस वक्त बनाती हैं जब उन पर कड़ा वक्त आता है, और पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर 1965 वो दिन है जो हमारे कौमी वजूद को नई रूह बख्शता है। ये वो दिन था जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया, लाहौर को रौंदने का ख्वाब देखा और पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश की। लेकिन दुश्मन भूल गया था कि ये वो कौम है जिसके सिपाही जज्बा शहादत दिल में बसाए मैदान जंग में उतरते हैं। बरी अफवाज के जवानों ने चविंडा की मिट्टी पर अपनी जानों को निछावर करके दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग को जीत के दिखाया। ये वो मार्का था जहां हमारे जवानों ने अपने जिस्मों से टैंकों को रोका। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने लाहौर के महाज पर अपने खून से दास्ताने वफा लिखी। ये कुर्बानियां हमारी तारीख का वो रोशन चिराग हैं जो हमेशा नस्लों को राह दिखाता रहेगा। पाक बहरिया ने ऑपरेशन द्वारका के जरिए दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। ये महज एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ललकार थी, एक ऐलान था कि पाकिस्तान का दिफा समंदरों के नीले पानी में भी महफूज है। पाक फजाइया की जुर्रत और शुजात की दास्तान आज भी दुनिया के अस्करी निसाब का हिस्सा है। MM आलम ने एक ही परवाज में 5 भारतीय तैयारे गिरा कर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो फजाई जंग की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है। यही वो जज्बा था जिसने 1965 की जंग को एक दिफाई जंग से बढ़ाकर ईमान और नजरिए की जंग बना दिया, और यही जज्बा हमारी कौमी रूह में उतर कर अमर हो गया। वक्त गुजरता गया मगर भारत की साजिशें ख़त्म ना हुई। फिर आता है जी 7 मई 2025। इसने क्या किया कि एक बार फिर से अपनी पुरानी रविश अपनाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, पहले इसका ढोंग रचाया गया और फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। एक बार फिर रात की तारीकी में, अंधेरे में हमारे बेगुनाह शहरियों और मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया गया। दुश्मन समझता था कि शायद पाकिस्तान खौफजदा हो जाएगा, लेकिन ये वही दुश्मन था जो 1965 का सबक शायद भूल बैठा था, जिसने तब भी रात की तारीकी का सहारा लिया था और इस बार भी वही नापाक हरकत की। हमने खबरदार किया था कि मत ललकारो उस कौम को जो सीसा पिलाई दीवार है, मत ललकारो उस फौज को जो चांदनी रातों में दुरूद पढ़ते हुए पहरा देती है और सूरज की पहली किरण पर दुश्मन पर झपटती है। जब जवाब देती है तो फिर गूंजदार होता है और वार करती है तो दिल दहला देती है। जब दुश्मन मकार हो, दुश्मन की नीयत खबादसत से लबरेज हो, तो जवाब फिर ऐसा देना पड़ता है जो दुश्मन भी याद रखे और तारीख भी याद रखे। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया तो दुश्मन की आंखें खीरा हो गईं। पाक फजाइया के तैयारों की गरज और पाक फौज की कारी ज़रबों ने दुश्मन को दिन में वो तारे दिखाए जो जिंदगी भर ना भूल सकेगा। पाक बहरिया ने समंदर में दुश्मन की पेशकदमी का रास्ता बंद कर दिया और पाक फौज ने सरहदों पर ऐसा वार किया कि भारतीय अफवाज का मोराल और राफेल दोनों ज़मीबोस हो गए। पाकिस्तान का भी पहला ही वार हुआ कि भारतीय फौज की, भारतीय सेना की चीखें सुनाई देने लगीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सिर्फ एक अस्करी ऑपरेशन नहीं बल्कि कौम की गैरत का परचम था। उधमपुर, पठानकोट, ब्रह्मोस स्टोरेज और इसके अलावा सूरतगढ़ जो एयरफील्ड और बहुत सी एयरफील्ड हमने देखी खाक में मिली। पाक फौज की इस भरपूर जवाबी कार्रवाई ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो फौरन अमेरिका और मगरबी ताकतों की दहलीज पर जाकर मिन्नत समाजत करे, मदद की भीख मांगे। हमने कहा था ना, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। फिर यह हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आई कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद मुल्क है, लेकिन अगर कोई हमारे वतन पर वार करेगा तो हम उसके घर में घुसकर जवाब देना अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने 1965 में भी बात साबित की और 2025 में भी हमने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। ये जंग सिर्फ गोला बारूद की जंग नहीं थी, बल्कि नजरिए, ईमान और हुब्बुल वतनी की जंग थी। ये ऐलान था कि पाकिस्तान की अफवाज और अवाम एक ही जिस्म की मानंद हैं। यहाँ के बच्चे, औरतें, जवान और बुजुर्ग सब वतन के सिपाही हैं। 6 सितंबर 1965 से 7 मई 2025 की दास्तान हमें ये सबक देती है कि पाकिस्तान एक नजरिया है, एक अहद है, एक ईमान है। इसे तोप और टैंक शिकस्त नहीं दे सकते। दुश्मन को आज के दिन भी यही पैगाम है कि ख्वाब वही देखो जो नींद में आए, वरना हकीकत जब ख्वाब से टकराती है ना, तो फिर नींद बाकी नहीं रहती और ना ही होश बाकी रहते हैं। ये वतन ता क़यामत कायम व दायम है, क्योंकि इसकी हिफाजत वो जज्बा है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद कुछ मेहमानों के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवाती हूँ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। आप दोनों की इजाज़त है, कुछ चिश्ती साहब ज़रा दूर हैं, उनसे शुरू करते हैं। चिश्ती साहब, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, 1965 की जंग जिसमें हम बात कर रहे हैं। लाहौर में ये जिम खाना है और जिम खाना में नाश्ता करने का प्लान बनाया गया था भारत की जानिब से, और उसके हमने जो ख्वाब है उसको दिन में तारे भी दिखा दिए, न कुछ चने चुबवा दिया उनके प्लान को। आज तक वो नाश्ता नहीं कर पाए जिम खाना में। इस जरा जंग के मैं चाहती हूँ यादें ताज़ा करें आज इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फिजा, मुझे इनवाइट करने का। दोनों जन साहब और एडमिन साहब, आपके व्यूअर्स को यौम दिफाई पाकिस्तान मुबारक हो। और ये दिन वाकई, हम तो बहुत ही छोटे थे लेकिन जब बड़े हुए तो ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिले कि वो आज तक हमारी मेमोरी का हिस्सा है। लाहौर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिमखाना एक टारगेट था उनका, कि यहाँ शाम को उन्होंने जो भी करना था, इवेंट करना था, वो धरा का धरा रह गया। मुसल्लह अफवाज ने, और ख़ास तौर पे जिस आर्म से मेरा ताल्लुक है, उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, उस वक्त भी किया। और ये बहुत सारे आपके व्यूअर्स को मैं एक रिफ्रेश कराता चलूं कि हम आमतौर पर दिफाए पाकिस्तान का 1965 से शुरू करते हैं। ये 1948 में भी हुआ था, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान बनने के 18 साल बाद नहीं, 12 साल जब हुए थे, 1959 को 10 अप्रैल को हिंदुस्तान का एक कैमरा जहाज था जो जासूस तैयारा था, वो जेहलम के करीब दाखिल हुआ था ईद के दिन। पाकिस्तान में ईद बनाई जा रही थी और उसने इंट्रूड करके पिंडी की तरफ जाना शुरू कर दिया। और कैमरा को एडवांटेज ये था कि वो 50,000 फुट पर उड़ता है, और जो हमारे पास कोई जहाज ऐसा नहीं था जो उस वक्त बुलंदी तक जाता, तो तकरीबन 45 से 46,000 फुट तक F-86 सेबर जा सकता था। सरगोदा से स्क्रैम्बल किया गया, 1959 की मैं बात कर रहा हूँ। और उस जहाज को जाकर जब पिंडी के करीब वो पहुंचा और टर्न कर रहा था वापसी की तरफ डाउनवर्ड, तो उसने हाइट लूज की, तो उससे पहले वो F-86 पहुंच नहीं पा रहे थे उसकी हाइट, तो वहां उसको निशाना बनाया गया। दोनों पायलट और नेविगेटर रिजेक्ट कर गए, दोनों कैदी बना लिए गए। तो अभिनंदन पहले मिसाल नहीं था जब हमने हिंदुस्तान के पायलट्स को पकड़ा था। तो 1959 के बाद आज तक आपके सामने है कि ये तैयारी उसी तरह है, अलर्टनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मई तक आप 2025 में भी आपने देख ली है। 65 की जंग में बुनियादी तौर पर एक जज्बा था और वो आज भी कायम है, और ये लेगेसी और कर्ज है हमारे हीरोज का। हीरो वो शहीद जो हुए वो भी, और जो गाजी हैं वो भी। आज भी जब आप उनसे मिलते हैं और जिस तरह की वो बात बताते हैं या जो जज्बा बताते हैं, तो आपको एहसास होता है कि कौम आज भी उतनी ही तैयार है। और मैंने शायद एक दफा पहले भी जंग के दिनों में आपके चैनल पर जिक्र किया था कि मैं एयर मार्शल नूर खान से मुझे एजाज हुआ मिलने का। तो वो कहते थे कि जंग के फौरन बाद 1965 में वो एयरफोर्स के चीफ थे, तो उससे ज्यादा क्रेडिट एयर मार्शल असगर खान को भी जाता है, जिन दोनों को हम फादर ऑफ द एयरफोर्स कहते हैं। एयर मार्शल नूर खान कहते हैं कि 65 की जंग के बाद उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा, अच्छा, और कहा कि आपको जंग के दौरान कोई मुश्किल पेश आई? तो एयर मार्शल नूर खान ने कहा था कि मुझे जंग के दरमियान मुश्किल ये थी कि इसके पायलट्स को जंग से रोकूं कैसे, ये मेरी मुश्किल नहीं थी कि धकेलूं कैसे। क्या बात। और वो मुझे एजाज फिर हासिल हुआ मई 25 के बाद, जून में इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशन रूम विजिट करने का। तो मुझे बताया गया कि वही जज्बा आज भी था। ये वही पायलट थे जो छुट्टी नहीं करते थे, ये वही पायलट थे जो इधर उधर छुप जाते थे कि शायद कोई इमरजेंसी का मिशन आन पड़े तो बारी आ जाए, हालांकि वो फ्लाइंग अपनी कर चुके होते थे। तो ये एक लेगेसी है, ये कर्ज है जो आज तक हमारी कौम का हमारे ऊपर है, और जाहिर है मुसल्लह अफवाज ने उनकी बात पर पूरी उतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी आगे जाकर एम आलम साहब की यादें भी ताज़ा करेंगे। मुझे याद है हमने पहले प्रोग्राम किया था और आपने एम आलम साहब के साथ एक अपने जो ज़ाती तजर्बात थे वो शेयर किए थे सर। तो चिश्ती साहब, मैं आज के प्रोग्राम में भी आपको ज़रा रिक्वेस्ट करूँगी कि एम आलम साहब की जो यादें हैं आपके साथ, ख़ास तौर पे जब आपको इत्तेफाक होता था उनके साथ वन ऑन वन बात करने का, किस तरह की शख्सियत थे वो, उनको भी हम ज़रा ताज़ा करेंगे। अच्छा सर, जन साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये चविंडा के महाज पर होने वाली जो सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी, जिसमें अवाम भी आगे आगे चले, फ़ौजी तो थे, उन्होंने लड़नी थी, हमारे फ़ौजी भाइयों ने जंग लड़नी थी, लेकिन अवाम ने कहा कि हम भी आने के लिए तैयार हैं, हम सड़कों पे आगे जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए कितना जज्बा था, और जज्बे से हमने जंग जीती। और देखिए इस जज्बा हमने मार के हक में भी देखा कि वो हम पे ड्रोन लॉन्च कर रहे थे और हमारे लोग उनको गिरा के पकड़ रहे थे और पकड़ के मोटरसाइकिलों पे जा रहे थे लाहौर के जी, और उसको एंजॉय कर रहे थे। तो पाकिस्तान, ख़ास तौर पे लाहौर के जो लोग हैं जिनको खिताब मिला जिंदा दिलाने लाहौर, और मलका नूर जहाँ ने जो उनका लू गरमाया अपने नगमों के साथ। अब देखें, इंडिया ने अचानक पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया था
اور پاکستان نے چلے جو آپریشن تھا ہمارا گرینڈ سلیم اور جبرالٹر، وہ تو لائن آف کنٹرول کے اوپر تھا. انٹرنیشنل بارڈر ہم نے کراس نہیں کیے تھے. انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر 6 ستمبر کی رات کو صبح کراس کیے اور اچانک حملہ کیا. اور اس میں دیکھیں میجر عزیز بھٹی شہید کا کہ 5 دن لگاتار وہ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے پوری فارمیشن کو روک کے رکھا جب تک کہ شہادت نصیب نہ ہوئی. تو ہمارے اور انڈیا میں فرق یہی ہے کہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ جو انسان کی معراج ہے وہ شہادت ہے. اگر آپ کو مل گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانیت کی معراج پہ پہنچ گئے، اور اگر آپ جیت گئے یا بچ گئے تو غازی بن جاتے ہیں. تو اس جذبے سے ہم نے چونڈا کی لڑائی بھی لڑی تھی. اور دیکھیں انہوں نے 400 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جو ٹینکوں کی جنگ ہوئی وہ سیالکوٹ سیکٹر میں چونڈا میں ہوئی. اور پھر آپ نے ایسی کہانی سنی ہوگی کہ لوگ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. ٹھیک ہے. اور ہم نے 150 سے 200 ٹینک ان کے تباہ و برباد کر دی. ٹھیک ہے. اور وہ جو خواب لے کر آئے تھے کہ ہم سیالکوٹ سیکٹر میں اور لاہور میں جمخانہ میں جائیں گے، قصور سیکٹر میں، وہ ان کے ہمیشہ خواب ہی رہیں گے. اور انہوں نے جب بھی پاکستانی قوم کو یا ملک کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، ایکسیپٹ 71 وار میں، جس میں ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ بدلہ ہم نے انڈیا سے لینا ہے اور ہم انشاءاللہ ان سے بدلہ لیں گے. اگر انڈیا میں ذرا بھی عقل ہو، جو ہم نے ان پہ جیسے ہم نے آپریشن جبرالٹر وغیرہ لانچ کیے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے، دیکھیں کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، وہ ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. اور اب جو ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر انڈیا نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا تو وہ دور نہیں ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی میڈیٹر بننے کی آفر تو دے دی، اب دیکھیں ہم اس کو کتنا کیش کرواتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے، امریکہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، چین آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے، رشیا آپ کے ساتھ. دیکھیں ابھی ہمارے جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن اور انڈیا کے ساتھ تعلقات اتنے ہی خراب ہو رہے ہیں امریکہ کے. اور انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کو کیا کرنا، یہ بھی اتفاق دیکھیں نا، اتنی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ پراکسی تھے چائنا کے خلاف، وہیں پہنچ گئے، وہیں جا کے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. ہاں، یہاں سے مجھے یاد آیا ایڈمرل صاحب، ابھی جب ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، تو ملاقات جو اسکیجول میں تھی وہ ٹائم کم تھا، اس ٹائم کو بڑھا دیا گیا. مطلب آپ دیکھیں امریکی صدر سے ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیا گیا. اور جس طرح ملاقات بڑے خوشگوار موڈ میں ہوئی تو ایک وننگ کمانڈر بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے نا، ایک ملک کے ایسے وننگ کمانڈر جو کہ حال ہی میں جنگ جیت کر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور پورے پاکستان کو کتنی عزت ملی کہ ہم سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا. اور بھارت کی جو جگہ سائی ہوئی، جس طرح ان کا میڈیا رپورٹنگ کرتا رہا، انہوں نے تو ہم سب کو 2 بار میرے خیال سے مار بھی دیا تھا، پورا لاہور اڑا دیا تھا، اسلام آباد، پنڈی، کچھ بھی نہیں بچا تھا ان کے میڈیا کے مطابق. پنڈی کی بندرگاہ پکڑ لی، ہمارا سب کچھ ماشاءاللہ قائم دائم ہے، ہمارا ملک قائم دائم ہے، ہمیشہ قائم دائم رہے. اور وہ کتنی غلط رپورٹنگ کرتے رہے، تو پوری دنیا نے ان کا وہ ایک عجیب سا چہرہ دیکھا اور ہماری عزت میں اتنا اضافہ ہو گیا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسٹریٹجی کی کمی تھی نا ان کے پاس، حکمت عملی کی. اس میں 2-3 قدغن تھیں. جی پہلے تو میں سٹارٹ کرنے سے جی پہلے اظہار خیال کریں آپ. ہاں، آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو یوم دفاع 2025 کی مبارکباد دیتا ہوں. شہیدوں کو اس پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس موقع پہ، جن کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور پرسکون نیند سوتے ہیں. ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت سیلاب میں گرے ہوئے ہیں. بالکل. اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. انہوں نے پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سارا فریم ورک بنایا اور پھر پاکستان کے اوپر ایک جارحیت کی. آپ دیکھیے کہ ان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے. ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری ملٹری کی کیا قابلیت ہے، کیا صلاحیت ہے. جو پولیٹیکو ریلیجیس آبجیکٹیو انہوں نے سیٹ کیا اپنی ملٹری کے لیے، وہ ملٹری اس کو اچیو نہیں کر سکتی تھی. تو وہ شروع میں آبجیکٹیو ہی غلط سیٹ کر دیا. انٹیلیجنس اسیسمنٹ کی بہت بڑا فقدان تھا اس میں. وہ اپنی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ آپ کے دشمن کی کیا اسٹرینتھس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں. کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکے. کیلکولیٹ ہی نہیں کر. وہ سمجھے کہ پاکستان پولیٹیکلی پولرائزڈ ہے، اکنامکلی ویک ہے، میڈیا منتشر ہے اور عوام جو ہے وہ فوراً حکومت کے خلاف ہو جائے گی. حالانکہ ہمیں مودی صاحب کا شاید شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے تو ہمیں جوڑ دیا. ہم نے تو ایک ٹیم بن کے فائٹ کیا اور اس کا یہ رزلٹ نکلا. 1965 اور 2025 میں مماثلت کیا ہے. دیکھیے، ایک تو جنرل صاحب نے بتایا کہ اس وقت بھی انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر بغیر وارننگ کے کراس کر لیا، اور اس دفعہ بھی انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی بغیر وارننگ کے. سی پہ اگر آپ بات کریں تو 1965 میں بھی ان کے پاس بڑی نیوی تھی ہم سے، ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا.
اور 17 کے 17 دن پوری انڈین نیوی ممبئی ہاربر میں قید رہی, باہر ہی نہیں نکل سکی, اور پاکستان نیوی نے بالکل امپیونٹی کے ساتھ جا کے ان کا دوارکا کا بیس اسٹیشن جو تھا اس کو تباہ کر دیا. آپ نے دوارکا کا ذکر کیا, آپریشن دوارکا پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ باقی مقامات پہ جو ہم نے دفاع کی جو اسٹریٹجی بنائی تھی, اپنائی تھی, حکمت عملی, لیکن اس آپریشن میں خاص طور پہ ہم نے بھارت کے علاقے کے اندر جا کے گھس کر کارروائی کی, اس آپریشن کے بارے میں ذرا دیکھنے والے ناظرین کو تھوڑا جی بالکل, میں اپنی بات مکمل کروں پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں. 2025 میں بھی ان کے پاس ہم سے کئی گنا بڑی نیوی تھی, مطلب ابھی بھی ان کی تقریباً 5-6 گنا بڑی نیوی ہے, بڑا ہے, دفاعی بجٹ ان کا ہم سے زیادہ ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہے, نیوکلیر سب مرین ہے, بے تحاشا جہاز ہیں جی, اور وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے. سپر سونک میزائل جہازوں پہ لگا ہوا ہے جس کی بعض گشت تھی میڈیا میں, اخباروں میں, پولیٹیکل لیڈرشپ کی زبانوں سے نکل رہا تھا, رافیل تھا, مطلب آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہ سی فرنٹ نہیں کھل سکے. آپریشن دوارکا اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ وہاں پہ ایک ریڈار اسٹیشن تھا جو انڈین بامبرز کو گائیڈ کر رہا تھا پاکستان پہ بامبنگ کرنے کے لیے, اور اگر اس کو نہ تباہ کیا جاتا تو انڈین بامبرز اندھے نہ ہوتے. تو اس کو تباہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈین بامبرز کو جو فیڈ وہ دے رہا ہے وہ کٹ آف ہو جائے اور ان کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے اور واپس کیسے سیفلی آنا ہے. تو پاکستان, کیونکہ انڈین نیوی بالکل محصور تھی بمبئی ہاربر کے اندر, باہر کھڑی ہوئی تھی سب مرین غازی ہمارے, جس کے ڈر سے وہ باہر نکلے نہیں, تو پاکستان نیوی کو یہ بالکل آزادی حاصل ہو گئی کہ انہوں نے اپنے 7 جہاز بھیجے, وہ گئے, اپنا سارا ایمونیشن کا لوڈ انہوں نے دوارکا پہ پھینکا اور سیفلی واپس آ گئے اپنے ہاربر میں, کوئی نقصان نہیں, کچھ نہیں, اور وہاں پہ ان کا ریڈار اسٹیشن تباہ کر دیا اور ان کے جو بامبرز تھے ان کو اندھا کر دیا. تو یہ جس کی وجہ سے وہ اٹیکس نہیں کر سکے پاکستان پہ, کراچی پہ یا ہماری کوسٹل انفراسٹرکچر پہ. یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا. کیا ہوا کہ 1965 میں بھی آپ نے انڈین نیوی کو اپنا کام نہیں کرنے دیا, 2025 میں بھی آپ نے ان کو اپنا کام نہیں کرنے دیا. تو یہ مماثلت ہے ان دونوں سالوں میں. جیسے ایئر فورس اور آرمی نے ہوا اور زمین پہ ان کو ناکام بنایا, اسی طرح نیوی نے سی میں ان دونوں جنگوں میں ان کو ناکام بنایا. ٹھیک ہے جی, چلیے بریک کے بعد خالد صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ایم عالم صاحب کی بھی ہم کچھ یادیں تازہ کریں کہ اس زمانے میں نہ کوئی رافیل ہوتے تھے, نہ بہت جدید ٹیکنالوجی والے طیارے ہوتے تھے, لیکن جو جذبہ ہوتا ہے نا میرے خیال سے ٹیکنالوجی سے اوپر ہوتا ہے, اور جب جذبہ نہیں نہ ہوتا تو رافیل بھی زمین پہ آ کے گر جاتا ہے. بریک کے بعد ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان صاحب, ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. تینوں کے وقت کا پھر سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ میں بات کروں گی آپ سے, بلکہ شاید نے سوال کا نہیں ذکر کیا تھا. سوال یہ تھا کہ ایم عالم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو جتنی بھی ینگ جنریشن ہے, ہم تمام لوگ ان کو پڑھتے ہیں, خیر ہم ینگ سے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, جو ابھی ینگسٹرز ہیں, میں چاہتی ہوں ذرا ان کو ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ جو آپ کے ذاتی تجربات ہیں خاص طور پہ, وہ تو بڑے بھی بڑا سن کر محظوظ ہوں گے, وہ جاننا چاہیں گے کہ بطور شخصیت آپ نے ان کو کیسا پایا. اور آپ نے میرے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ ایم عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا, ان کی شخصیت میں خاص ایسا کیا تھا. اور کچھ اور بھی ذاتی تجربات ہیں, آپ مجھے پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے کہ میں کچھ بتاؤں گا لیکن پروگرام میں. دیکھیے فضا, وہ جو آپ نے پہلے پروگرام کو ریفر کیا وہ 1980s میں جب میں پہلا اسکواڈن میرا تھا جو پوسٹ ہوا, وہ یہ 15 اسکواڈن ہی تھا جو ابھی JTNC جنہوں نے جہاز مارے, یہ میرا بھی پہلا اسکواڈن تھا ایز اے ینگ آفیسر. اور جب اس میں پوسٹنگ ہوئی, وہ بیس ہمارا پشاور تھا, اور پشاور میں اس وقت ایئر ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا, اور ایم عالم صاحب ایئر ہیڈ کوارٹر میں پوسٹڈ تھے, اور ہم ایز اے ینگ آفیسر اسکواڈ میں پوسٹڈ تھے. لیکن وہ کیونکہ شادی نہیں کی تھی, وہ بیچلر تھے, وہ میس میں ہی رہتے تھے جس میں ہم رہتے. تو ہم کھانا اکٹھے کھاتے تھے. ڈائننگ ہال ایک کامن تھا, اور وہ انگریزوں کے زمانے کا ڈائننگ ہال تھا جو ووڈن فلور تھا, اور ووڈن ہی اس کے اوپر ٹیبل تھے, اور ووڈ بھی وہ اصلی والی تھی, اس زمانے والی, آرٹیفیشل نہیں تھی. تو ایم عالم صاحب جب ہمارے پاس کھانا کھانے آتے تھے تو وہ ہم ینگسٹرز کے ساتھ بیٹھتے تھے, یا نہیں ہوتا تھا تو ہم جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جنگ کیسے ہوئی ہے, وہ ہم سے سوال, ہمارے آلموسٹ کوئز ہوتا تھا, اس کا مطلب ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا. وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ جو انڈین ہنٹر ہے اس کی تھرسٹ کتنی ہے, ہم کہتے تھے اتنی ہے. ٹرن ریٹ کتنا ہے, ہم کہتے تھے اتنا ہے. جب کلائم ریٹ کتنا ہے تو ہم پھر نہیں بتاتے تھے, تو ڈانٹ پڑتی تھی, اور بڑا ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑتی تھی. اور مکے وہ ٹیبل پر مارتے تھے, جو میں نے بتایا ووڈ کا ہے, اور نیچے فرش بھی ووڈ کا ہے, تو پورے ہال میں دم دم کی آوازیں آتی تھی. ویٹرز کو بھی پتہ لگ جاتا تھا, سب کو پتہ لگ جاتا تھا. جو کھانا دوسری طرف منہ کر کے کھا رہے ہوتے تھے
ان کو بھی پتا چل جاتا تھا کہ ایم ایم عالم صاحب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں ڈانٹتے تھے کہ اگر تم یہ نئی سبق یاد کرو گے، اپنے تمہیں یاد نہیں ہونے چاہیے، انڈینز کا بھی اتنا یاد ہونا چاہیے، کیونکہ تم آؤٹ منوور کرو گے، آؤٹ سمارٹ کیسے کرو گے جب تک تمہیں دشمن کا نہیں پتا. تو یہ بڑی یادگار چیزیں ہوتی تھی. جو ایک چیز بہت کم میڈیا کو پتا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، پلیز، وہ یہ تھی کہ 6 ستمبر کو وہ سرگودا میں پوسٹڈ تھے، اور پاکستان ایئر فورس کا پلان یہ تھا کہ ہم نے 3 ایئر بیسز کو جو لاہور کے اپوزٹ، سرگودا کے اپوزٹ ہیں، ہلواڑا، آدم پور اور پٹھان کوٹ کو، شام کو 5 بجے اسی دن 6 ستمبر کو اکٹھے تباہ کرنا ہے. تو وہ اس کی ڈیٹیلز کا تو ٹائم شاید نہیں ہے، لیکن اس شام کو سارے پائلٹس کچھ پشاور سے تھے، وہ خیریت سے چلے گئے، ایم ایم عالم صاحب گئے، وہ واپس لینڈ کر گئے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ لاس ہمارا ہوا وہ کانیڈر سرفراز رفیقی اور فلائی لیفٹنٹ یونس کا تھا. وہ ہلواڑا اٹیک کرنے گئے تھے، لیکن وہ شوٹ ڈاؤن ہو گئے اور شہید ہو گئے، وہیں پر واپس نہیں آئے تھے، اور صرف سیسل چودھری صاحب واپس آئے تھے. اور 1-2 اور جگہ پہ بھی یہی ہوا تھا، اور پشاور میں ساؤتھ میں کراچی کی طرف بھی بامبر ہمارے گئے تھے رات کو، اس میں سے بھی ایک جہاز شوٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، 2 پائلٹ شہید ہو گئے تھے، ایک نیویگیٹر پائلٹ. تو تھوڑا سا مجھے ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا ہمارے وار ویٹرن ہیں، ان کی میں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے. تو ایک دفعہ میں ان سے بات کی تھی کہ کیسا ماحول تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 65 کی جنگ میں جب یہ نقصان ہوا ہمارا، جو شہادتیں ہوئی، تو تھوڑا سا ٹینس ماحول تھا. کرو روم یا ٹی بار میں جہاں شام کو چائے وائے پیتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں میس میں، تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف ایگزائٹی تھی، کچھ غصہ تھا ان لوگوں میں، تھوڑا سا ٹینس ماحول تھا کہ ہمارا پہلے دن لاس ہو گیا. تو ایم ایم عالم صاحب آئے، وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے ایک اسکواڈرن کے، یعنی وہ مشن اڑ چکے تھے، وہ والا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جس پر گئے تھے واپس آ چکے. اچھا، انہوں نے دیکھا تھوڑے سے جو ینگ آفیسرز ہیں تھوڑے سے گلومی ہیں کہ ہمارے اسکواڈرن کمانڈر کا لاس ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور ینگ پائلٹ چلے گئے اور واپس نہیں آئے. تو کہتے ہیں کہ ٹی بار میں ہم تھے، اور اس زمانے میں یہ گول والا ٹی وی ہوتا تھا، اسکوائر والا چھوٹا سا ایک میز تھا وہاں پہ پڑا ہوا جس کے اوپر ٹی وی رکھا ہوا تھا. تو ایم ایم عالم صاحب نے ویٹرز کو بلایا، اور وہ جو ٹی وی رکھا ہوا تھا ٹیبل پر اس کو نیچے رکھوایا. ایم ایم عالم صاحب قد میں اتنے لمبے نہیں تھے، تو وہ اس ٹیبل پر کھڑے ہو گئے. اس ٹیبل پر کھڑے ہو کے انہوں نے سارے کروز کو اکٹھا کیا اور اتنی موٹیویشنل سپیچ دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا جانے ہیں، کل کو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جانے ہیں اس ملک پر قربان ہونی چاہیے، تو ہم نے کیا کرنا ہے ایسی جانوں کا. اور ایسی موٹیویشنل سپیچ دی کہ جو وہاں موجود تھے، اور یہ ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا خون گرمایا ایک شخص نے، اور اتنا ریکور کیا اس تھوڑا سا ٹینس اور ایگزائٹی کے ماحول سے. اگلے ہی دن ایم ایم عالم صاحب نے یہ 5 جہاز گرائے تھے، 7 کی صبح کو، 6 کو یہ بات کر رہے تھے رات کو ڈنر کے ٹائم پہ، اور 7 تاریخ کی صبح وہ جب ہوئے، تو وہ جب گئے ایئر ڈیفنس الرٹ ڈیوٹی پر تھے، تو سرگودا پر حملہ ہو گیا. تو ایم ایم عالم صاحب ایئر ڈیفنس پہ اس حملے کے دوران ٹیک آف کر گئے، نوئنگلی کہ حالانکہ اس وقت عام تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا کہ اگر ہٹ ہو گیا آپ کا رن وے تو آپ شیڈ میں لے جاتے ہیں جہاز کو، یا کسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کورڈ لے لیں. لیکن اس میں ٹیک آف کیا، اور وہی ہندوستانی جہازوں کی بدقسمتی تھی کہ وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 ایک ہی لائن میں آتے گئے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ایگزٹ کرتے وقت، اور وہ ایک ایک کر کے انہوں نے ان کو نشانہ بنایا. ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں قابل فخر ہیں جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، ان میں ایک ایم ایم عالم صاحب بھی ہیں. یہ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے ایم ایم عالم صاحب کا ملا تو نہیں، بٹ انٹرویو میں نے سنا جس دن انہوں نے 5 جہاز گرائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور فجر کی نماز میں نے پڑھ لی تھی اور وضو سے بیٹھا ہوا تھا، اور ذہن میں پلان بنا رہا تھا کہ کیسے انڈیا ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا. اور اسی میں ان کو یہ وہ آرڈر ہوا کہ وہ ان پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور جیسے بتا رہے ہیں چشتی صاحب وہ ٹیک آف کر گئے، اور انہوں نے 1 منٹ سے کم میں 5 طیارے گرائے. تو ہمارے اور انڈیا میں دیکھیں فرق یہی ہے کہ وضو سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف جیب میں ہے، اور پاکستان اور شہادت کا جذبہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اس جذبے سے جا کے اس میں چاہے ہمارے نیوی کے لوگ ہیں یا بری فوج کے ہیں یا فضائی ہوائی فوج کے ہیں، یہ اس جذبے سے ہم لڑتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے، اور شاید یہ رسپانس ہمیں اس طرح سے نہیں دیں گے، اس کو ابزارب کر لیں گے. جو دشمن کیلکولیٹ نہیں کر پاتا تو وہ نالائق ہے نا، بہت نالائق ہے. اب دیکھیں جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں ایم ایم عالم صاحب کو کیوں ہم یاد کر رہے ہیں آج، کہ ان کی کیلکولیشن جیسا کہ چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ اتنی زیادہ، ایک تو آبزرویشن بہت اچھی تھی، ریڈنگ بہت اچھی تھی. وہ بتا رہے ہیں کہ دشمن کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے، تمام ان کے ایئرکرافٹس کیا کیا یوز ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی، تاکہ پھر آپ ان کو مات دے سکیں. تو آپ کی ایک تو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو لے کے، آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں، ریڈنگ ہوتی ہے، آپ کے اسکلز ہوتے ہیں، اور دوسرا پھر آپ کا جذبہ ہوتا ہے.
تو وہ دونوں چیزوں سے یہ سرشار دیکھیں تھے. جذبہ ہمارا انہیں فرق تھا. دیکھیں تو وہ انڈیا نے تو اپنے آپ کو میرے خیال سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. جی ایسا ایکسپوز اسی ہوئے کی طرف آپ کی طرف آتے ہیں. تو اتنا ایکسپوز ہے کہ دنیا میں ہوئے ہیں, پوری دنیا میں انڈیا کی کتنی جگہ صحیح ہو رہی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, انہوں نے نہ صرف پاکستان سے شکست کھائی, پوری دنیا ان سے کٹ رہی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں چائنا جو گئے ہیں کس لیے گئے ہیں, دیکھیں وہ تو امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور برکس کی لاسٹ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ٹروجن ہارس ہے. یہ انڈیا جو ہے امریکہ کا ٹروجن ہارس. اب تو کوئی ویسے بڑے تیاروں والی جو کمپنی ہے اس کو تو ان کو انڈیا کو تیارے بھی نہیں دینے چاہیے پبلسٹی کی بجائے. وہ ایک شعر پڑھ رہے ہیں جتنی بھی تیاروں کی کمپنیاں ہیں جن کو ڈبویا ہے انڈیا کو نے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انڈیا نے تو ایگزیکٹلی یہ کام کیا ان کے ساتھ کہ ان کی کمپنیاں بھی گرا دی ہیں, اور اسی لیے شاید امریکنز بھی بھاگے آئے کیونکہ ان کی نیوی کے پاس کچھ امریکن اکوپمنٹ تھا جس کی باری آنے والی تھی, تو انہوں نے اپنی کمپنی بجائی. اپنی کوئی نیوی کا آپ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو ذرا بتائیے گا. دیکھیں اس طرح تو بہت ایکسپیرینسز ہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں یہ سر کریک والے علاقے میں ڈپلائڈ تھا, اور وہاں پہ اس طرح ٹینشن کا ماحول ہو گیا تھا. تو وہ بڑا پورس علاقہ ہے, اور وہاں پہ آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نیوی کے اس طرف سے میرینز بیٹھے ہوئے ہیں جو سر کریک کو گارڈ کر رہے ہیں, اور اس طرف سے انڈین آرمی کے لوگ ہیں, بی ایس ایف کے لوگ ہیں جو اس کو گارڈ کر رہے ہیں. اور احتمال رہتا ہے وہاں پہ آمنے سامنے آنے کا اور غلطی ہونے کا بھی. ظاہری بات ہے جب آپ کا دشمن سامنے ہو, آپ کا خون گرما رہا ہوتا ہے, اور آپ مطلب ٹریگر ہیپی ہوتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو بڑا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ جب ٹینشن پیریڈ یا کانفلکٹ پیریڈ بڑھتا ہے تو اس میں آپ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب کیا ہونے والا ہے اور یہ کب ختم ہوگا. تو آپ ایک لمبی تیاری کے ساتھ ڈپلائمنٹ پہ جاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں ان کو بھی آپ کو مورال ہائی رکھنا پڑتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے بہت سارے افسر اور جوان تھے جو جس طرح چشتی صاحب نے کہا کہ ایم ایم علم جو ایئر چیفز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے لوگوں کو روکیں کہ وہ نہ جائیں مشنز پہ اور ہمارے مطلب پلان کے حساب سے چلیں. تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں میں نے بھی دیکھی اپنے انڈر کمانڈز میں کہ جو چاہتے تھے کہ وہ کبھی ادھر دائیں سے نکل جائیں کبھی بائیں سے نکل جائیں, اور پھر مجھے ان پہ نظر رکھنی پڑتی تھی کہ نہیں, ہم ایگریسر نہیں ہیں, ہم جب تک کچھ نہیں کریں گے جب تک وہاں سے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس جارحیت کی نفی کی ہے, اور لیکن اگر کسی نے ہم پہ جارحیت کی ہے تو اس کا بھی ہم نے بھرپور جواب دیا ہم نے پھر. ٹھیک ہے. اچھا جی چشتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ اگر ہم 6 ستمبر 1965 کی بات کریں اور 7 مئی 2025, اس میں فرق کیا ہے؟ دشمن کے ناپاک ارادے تو وہی کے وہی تھے, اور اپنے ارادوں میں اس کو ناکامی کا سامنا بھی ایز اٹ از ہی کرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی, انہوں نے تو بڑی ٹیکنالوجی والے بڑے مان کے ساتھ رافیل طیارے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ مگ 21 تو گر جاتے تھے. ان کو تو ویڈو فیکٹری کہا جاتا ہے کہ جو پائلٹ مگ 21 اڑاتا ہے تو اس کی بیگم بیوہ ہو جاتی ہے کیونکہ گر جاتا ہے, ویڈو ہو جاتی ہے, فلائنگ کافنس کہا جاتا ہے. تو پائلٹ بھی گر جاتا ہے, جہاز بھی گر جاتا ہے, لیکن رافیل بھی گر گئے سر. تو پھر اٹ مینس کہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا جذبہ میٹر کرتا ہے, آپ کے پائلٹ کے سکلز میٹر کرتے ہیں. اگر آپ کسی کارٹون کو بٹھا دیں گے رافیل میں تو رافیل بھی گرے گا, ظاہری بات. فضا ایک تو میں ان کے ساتھ جو ہندوستان کی بیوائیں ہوئی ہیں ان سے ہمدردی کرتا ہوں, لیکن اب ان کو میں گڈ نیوز یہ دینے لگا ہوں کہ یہ سارے مگ 21 اسی مہینے 10 دن بعد گراؤنڈ ہو رہے ہیں سارے. اس کے بعد یہ حصہ نہیں رہیں گے ہندوستان کے فلیٹ کا. ایک تو یہ بات. دوسرا میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں, ساتھ تو ان کے تو رافیل بھی گراؤنڈ ہو جانے چاہیے, یہ پائلٹس گراؤنڈ ہو جائیں, ان کے پاس کوئی مہارت ہی نہیں اڑانے کی. نہیں, مہارت ایک اور چیز ہے. دیکھیے ٹریننگ آپ کو پیس ٹائم میں کرنی پڑتی ہے. جب میں ابھی ایئر ہیڈ کوارٹر گیا یہ اس وار کے بعد, تو مجھے ایک نئی خبر یہ ملی کہ پاک فضائیہ کے پائلٹس جو یہ تھے J-10C کا جو پورا اسکواڈن تھا, یہ 3 سال سے یہ ایک قسم کا کلر اسکواڈ تھا بیسیکلی اگینسٹ رافیل. انہوں نے کہا کہ ہم 3 سال سے ان پائلٹس کو کہا ہوا تھا آپ نے سرفیس اٹیک نہیں کرنا, نیوی سپورٹ نہیں کرنی, آپ نے ہم باقی جہازوں سے لک آفٹر کریں گے, آپ نے صرف رافیل کے خلاف تیاری کرنی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, جو حیران کن بات ہے, جو پلیزنٹ بات ہے, کہ مجھے پتا لگا کہ لیڈرشپ نے, پریزنٹ ایئر چیف نے یہ حکم دیا ہوا تھا, تیاری تو ہو چکی تھی, اور پہلی دفعہ ان جہازوں کو کبھی ہم فائٹر پائلٹس کو جب ٹیک آف کرتے ہیں تو ہمیں جا کر دشمن کو لاک کرنا پڑتا ہے, انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے گراؤنڈ پر, اور شوٹنگ کی اجازت لینی پڑتی ہے. یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر J-10C کو ٹیک آف کرتے وقت شوٹنگ کی پرمیشن دے دی جاتی تھی. یہ آپ حیران ہوں گی کہ کیونکہ سربراہ کو ان کی لیڈرشپ کو اتنا اعتماد تھا ان پر. ایک بات ان کو پتا تھا ہم نے پیس ٹائم میں ٹریننگ کرائی ہے تو کلیئرنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے
وہ یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ نہیں تھا کہ یہ سامنے آئے ہم نے بٹن دبایا. 3 سال سے ایک تو تیاری ہو رہی تھی, ایک ٹرسٹ لیول تھا ایئر فورس کی لیڈرشپ کا ان پائلٹس کے اوپر, اور موسٹ امپورٹنٹ یہ تھا, حکم ان کو دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی ویپن یا جہاز دونوں میں سے کوئی بھی پینیٹریٹ کرے گا پاکستان کی سرحد کا تو پنشمنٹ ایک جیسی ہوگی. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے انہی جہازوں کو ٹارگٹ کیا جنہوں نے ویپن فائر کیا تھا, اور ان کو یہ حکم پہلے سے دیا جا چکا تھا کہ اگر کسی وجہ سے وہ ویپن گرا کے مڑ جائے واپس اور ہم ان کو نہ شوٹ کر سکے تو آپ ان کو چیز کر کے شوٹ ڈاؤن کریں گے ان سائڈ انڈیا. زبردست. دیکھیں اس میں جو کہہ رہے ہیں چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیپیبلٹی بلڈ کی. ہمارا اپنا JS-17 تھنڈر تھا, چائنا سے ہم نے لے کے J-10C ابزارب کیے, ان پہ ٹریننگ کی, سائبر کمانڈ بنائی, سیٹلائٹ سے ان کو سنکرونائز کیا, تو ہم نے کیپیبلٹی بلڈ کی. انڈیا نے ایکوائر کی, انہوں نے خریدی, اور اس خریدنے میں اور بلڈ کرنے میں بڑا فرق ہے. اور پھر ساتھ جذبہ جب ساتھ مل جاتا ہے تو یہ آپ فورس ملٹی پلائر ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا مین فرق تھا انڈیا کے ساتھ. آپ کو اس میں ایڈ کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ڈفرینس تھا انڈیا اور پاکستان کی آرم فورسز میں, یا انڈیا اور پاکستان کے سٹیزنز میں بھی, یا پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی, وہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا تھا. کوالٹی آف ہیومن ریسورس. آپ اگر ملٹری کی بات کر لیں تو ٹیکنالوجی تقریباً دونوں طرف برابر تھی. اٹ واز کوالٹی آف ہیومن ریسورس جس نے دوسری ہیومن ریسورس کو بیٹ کیا ہے. کیسے کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے اس کو موسٹ آپٹیمم طریقے سے یوز کیا ہے, اور ان کے پاس جو کچھ تھا حالانکہ بہترین ٹیکنالوجی تھی وہ اس کو اس کے نارمل انداز میں بھی یوز نہیں کر سکے. دس واز دا ڈفرینس, کوالٹی آف ہیومن ریسورس. اور یہ ہمارا بیسیکلی کلیہ ہے تینوں آرم فورسز کا کہ ہم اپنی ٹریننگ پہ, اپنی ایکسرسائزز پہ, اپنی پریکٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا سر, ویسے بھی جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں, میں نے کچھ کتابیں ایسی پڑھی, لیکن آپ لوگ تو ظاہری بات ہے خود فورسز سے ریٹائرڈ ہیں, تو آپ لوگوں نے تو پورا اپنا کریئر وہاں گزارا. جیسے آرٹ آف وار سب نے پڑھی ہوگی, 33 اسٹریٹجیز آف وار, یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے. اس ریلیٹڈ بھی کتابیں ہیں کہ جب بھی آپ دشمن پر حملہ کرنے رہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی نفسیات کو کمزور کرنا ہے, آپ نے اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے, اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی بالکل محروم کر دینا ہے. دیکھیں اس کو بڑا تو آپ نے اس کی پہلے سائیکی سمجھنی ہے, اور سائیکولوجیکلی جب آپ اس پہ اٹیک کریں گے, اس پر حاوی آ جائیں گے, تو وہ اپنا جو بیلنس ہے وہ لوز کر جائے گا. دیکھیں ایک تو سائیکولوجیکل ہوتا ہے نا, دوسرا اس کے پاس جتنے بھی ویپنری ہیں, جو سسٹمز ہیں, آپ نے سب کو اسیس کرنا ہوتا ہے, تمام کو آپ نے اپنی کیلکولیشن میں لینا ہوتا ہے. جیسے انڈیا کی کیلکولیشن ہمیں لے کے بہت غلط ثابت ہوئی. ہاں مطلب دیکھیں نا, جیسے نا چائنیز بڑا فلاسفر ہے سن ٹزو, اس نے کہا ہے کہ اگر انہی کی یہ کتاب ہے دی آرٹ آف وار, کہ اف یو نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف آلسو یو نیڈ ناٹ فیئر رزلٹ آف 100 بیٹلس. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو مکمل جانچیں, اس کے بارے میں پوری معلومات رکھیں, اور اپنی بھی اس کے مطابق پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر یہ جیسا ہم بات کرتے ہیں اکثر کہ یا ہم شہید ہو سکتے ہیں یا ہم غازی ہو سکتے ہیں, درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ جو جذبہ ہے پاکستانی فوج کے لیے, اس کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ کامیابیاں ہم سمیٹتے ہیں. بڑا اچھا نغمہ ہے جس کے الفاظ ہیں, کبھی ہم پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں, جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. آپ کے لاسٹ کامنٹس. تھینک یو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے فضا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق تھا مے کا, اس میں پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ابھرا ہے. میں اس کا کریڈٹ صرف ملٹری کو نہیں دیتا, میں اس کا کریڈٹ پولیٹیکل لیڈرشپ سے لے کے نیچے عام سٹیزن تک کو دیتا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ڈپلومیسی ہو, ملٹری ہو, میڈیا ہو, انفارمیشن وارفیئر. آپ دیکھیے کہ سٹیزن جرنلزم نے کتنا اس میں کردار ادا کیا ہے. ہمارا ایک انگلش چینل تھا, ان کے 40 انگلش چینل تھے, لیکن ہمارے لوگوں کی سٹیزن جرنلزم کی وجہ سے پوری دنیا میں سچ پھیلایا گیا کہ ہو کیا رہا ہے زمین پہ. ہم ان کی طرف فیک نیوز نہیں پھیلا رہے تھے. تو ہم نے سب نے کتنا رسپانسبلی اور ایک ٹیم کی طرح بیہیو کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ جیتے ہیں. اور یہ جذبہ ہمیں چاہیے اپنے سارے چیلنجز کے لیے, وہ کلائمیٹ ہو, ٹیررزم ہو, گورننس ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں یہ جذبہ چاہیے. صاحب آپ کے لاسٹ کامنٹس. جی میں یہ جو انٹیگریشن کہہ رہے ہیں اور جذبہ مل جل کے کرنا چاہیے, یہ میں نے جتنی جنگیں پڑھی ہیں اور کبھی کبھی پڑھائی بھی ہیں, اتنا زیادہ انٹیگریشن فورسز کے درمیان بھی کبھی نہیں تھا. اور میں آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو سے بتا سکتا ہوں, جو ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت تیاری کی ہوئی تھی, خاص طور پہ انڈیا کا جو ایئر کرافٹ کیریئر وکرم تھا. اور میں پاک فضائیہ کے جب میں گیا تھا آپریشنز کے بعد, تو مجھے بتایا گیا تھا کہ پاک فضائیہ نے اپنے طور پر پاک بحریہ کو یہ ایشورنس کی ہوئی تھی الحمدللہ اللہ کی بلیسنگ کے بعد, کہ اگر یہ ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان کے سرحدوں کے قریب لایا گیا تو پی ایف اٹ سیلف بھی اس کو اسٹینڈ الون بھی ناک آؤٹ کرے. تو میں یہ
یہ میں انٹیگریشن کی بات کر رہا ہوں. تو جتنی زیادہ انٹیگریشن ہوگی دشمن پہ اتنی زیادہ دھاک بیٹھے گی اور خوف زیادہ رہے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جان صاحب، آپ کا لاسٹ کامنٹ 10 سیکنڈ. میں اس میں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی افواج کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اگر آپ امریکہ چلے جائیں، کسی ویسٹ ملک میں چلے جائیں، اگر اس نے پاکستان کے ساتھ آپریٹ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم پاکستانی فوج کے ساتھ جانا چاہیں گے. پاکستانی فوج بے مثال اور یہ عوامی فوج ہے اور اس کے عوام کی طاقت ساتھ ہے. اگر انڈیا اور ہم نے 65 کے جذبے کو زندہ رکھنا ہے اور مل کے پاکستان کو ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط بنا. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کے قیمتی وقت کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.